सीधे दिल सब सुन रहे हो आवाज यहोवा दी। ना पत्थर मांगर अपना दिल बनाओ तू सीवी। ना पत्थर मांगर अपना दिल बनाओ तू सीवी। आइए हम अपनी तवज्जो खुदावंद के ज़िंदा और ला तब्दील कलाम की जानिब मबसूल करेंगे और कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त और उसका पहला बाब और उसकी पहली 12 आयात की तलावत सुनेंगे। नए अहदनामा में से मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त, उसका पहला बाब और उसकी पहली 12 आयात, और इस तलावत को करने की सादत जो मास्टर असलम साहब हासिल करेंगे। मैं उनको दावत देता हूँ कि हम सब के लिए खुदावंद के ज़िंदा और ला तब्दील कलाम की तलावत करें। हम खुदावंद के कलाम के अदब व एहतराम में सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। नए अहदनामे में से मेरे साथ निकालिए मुक़द्दस पतरस का पहला आम खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली 12 आयात। पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों को नाम जो पेंतुस, गलतिया, कप्पदोकिया, आसिया, बथुनिया में जा बजा रहते हैं और खुदा बाप के इल्म साबित के मुआफिक रूह के पाक करने से फर्माबरदार होने और यीशु मसीह का खून छिड़के जाने के लिए बरगुज़ीदा हुए हैं। फजल और इत्मीनान तुम्हें ज़्यादा हासिल होता रहे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें ज़िंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर पानी और बेदाग और लाजवाब मिरास को हासिल करें। वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होने को है तैयार है, हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज़ के लिए ज़रूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फ़ानी सोने से भी बहुत ही पेश कीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ़ और जलाल और इज़्ज़त का बायस ठहरे। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है, और अपने ईमान का मकसद यानी रूहों की निजात हासिल करते हो। इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। उन पर यह जाहिर किया गया कि वो ना अपनी बल्कि तुम्हारी खिदमत के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनकी खबर अब तुमको उनकी मार्फत मिली, जिन्होंने रूहुल कुद्स के वसीले से जो आसमान पर से भेजा गया
تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ خداوند اپنے زندہ، پاک اور مقدس کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ یقیناً اے خداوند تیرا کلام زندہ، لا تبدیل، لا فانی، معتبر، اور جب نازل ہوتا ہے تو بند بند اور کودے کودے میں اتر جانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تیرے اس قدرت والے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، جو ہماری زندگیوں میں ہماری سوچوں کو تبدیل کر دیتا اور ان میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ ہماری تشنگی جاتی رہتی ہے، اور اے خداوند ہم تیری کلام کے قدرت کے زور سے اس جہان میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور اس جہان کی تمام تاریکیوں، گمراہیوں، جہالتوں، آزمائشوں پر غلبہ حاصل کرتے ہیں، اور اے خداوند تیری طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ آج بھی تو اپنے کلام کی قدرت سے اپنے لوگوں کو حوصلہ دے، دلیری دے، قوت دے، ایمان کی مضبوطی بخش، تاکہ ہم اس زمین پر بے خوف ایمان کی زندگی بسر کریں، اور اس طرح اس دوڑ کو دوڑیں تاکہ تیری بادشاہت کے فرزند ٹھہرے۔ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، میری مدد فرما، میری رہنمائی کر، میرا چارہ ساز ہو۔ اے خداوند اپنے اس مقدس کلام کو اسی قوت کے ساتھ جس سے تیرا پاک روح جاتا ہے میں تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، تاکہ نجات کی شادمانی ہو، ایمان کی ترقی اور عرفان حاصل کریں، اور ان خدمات کو تیرے زور سے کرتے جائیں۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ مہربانی سے تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، یہ خط جس کا آغاز مصنف اپنے نام سے کرتا ہے، لکھا ہے پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اناجیل اور خطوط کا مطالعہ کریں تو ہمیں مختلف مقامات جو ہے اس مصنف یعنی مقدس پطرس جو ہے اس کے 3 نام جو ہے وہ ملتے ہیں، جس میں سب سے پہلا نام جو ہے وہ شمعون ہے۔ شمعون ان کا پیدائشی اور خاندانی نام ہے، اور اسی طرح دوسرا نام جو ہے وہ کیفا بیان کیا گیا ہے، اور مقدس پولس رسول جو ہے غلطیوں کے نام خط لکھتے ہوئے اس کا 2 باب اس کی نامی آیت سے اسی نام سے جو ہے وہ اس شخصیت کو پکارتے ہیں، اور اس کا 3 نام جو ہے پطرس ہے، اور یہ نام جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے انہیں دیا۔ اگر مقدس مرکز اس کا 3 باب اور 9ویں آیت جو ہے وہ دیکھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ لہٰذا یہ تینوں نام شمعون، کیفا اور پطرس جو ہیں، جس میں شمعون جو ہے یہ عبرانی زبان میں سے لیا گیا ہے، اور کیفا جو ہے یہ آرامی زبان سے، اور اسی طرح پطرس جو ہے یہ یونانی زبان سے لیا گیا ہے، لیکن ان تینوں کا مطلب جو ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی چٹان یا پتھر۔
اور انگریزی زبان میں اس نام کو پیٹر کہہ کر پکارتے ہیں۔ پیٹر جو ہے اس کا مطلب بھی چٹان ہی ہے۔ اس سے ایک نہایت معروف اور مشہور لفظ جو ہے وہ پیٹر سے بنتا ہے، اور وہ ہے پیٹرولیم۔ پیٹرولیم جو ہے یہ 2 لفظوں کا مرکب ہے، یعنی پیٹر آئلیم یعنی چٹانی تیل۔ سو میرے عزیزو، مقدس پطرس جو ہے یہ کفر نحوم کا رہنے والا تھا، مگر شادی کے بعد جو ہے یہ بیت صدا میں مقیم ہو گیا۔ مقدس پطرس اپنے خطوط میں جو کلیدی بات لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے سپرد کرنا چاہتا ہے، وہ امید یا جلالی امید ہے، اس لیے اسے امید کا رسول بھی کہا گیا ہے۔ تلاوت کردہ حوالے میں اگر آپ 3 آیت جو ہے اس پر غور کریں تو وہاں پر لکھا ہے، جو بھی ہم نے سنا ہے، لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے۔ اور اس امید کو وہ چاہتا ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں یقین میں بدلتی جائے۔ اور میرے عزیزو، جب ہم اس خط کا مطالعہ اور اس کی پہلی آیت ہی دیکھتے ہیں تو مصنف جو ہے یہ مسافروں سے مخاطب ہے۔ آیت کا دوسرا حصہ ہے ان مسافروں کے نام جو پینتس، گلتیا، کپدوکیا، آسیا اور بتھونیا میں جا بجا رہتے ہیں، انہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ میرے عزیزو، دراصل یہ لوگ، یہ کلیسیاں جن کا نام یہاں پر لکھا گیا ہے، یہ پہلی صدی سن مسیح میں ایک سرکل میں ایشیائے کوچک میں آباد تھی، اور خداوند یسوع مسیح کے پر ایمان لانے کے سبب سے وہاں پر خدا واحد کی عبادت کرتی اور اس کے نام کا پرچار کرتی تھی۔ مگر رومیوں اور یہودیوں کی اظہار رسانی کے باعث یہ کلیسیاں جو ہیں وہ وہاں سے ہجرت کر گئیں، کیونکہ مسیح پر ایمان لانے کے سبب سے بہت سوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، تلوار سے قتل کر دیے گئے، آگ میں جلا ڈالے گئے، اور بہت ساروں کی جائیدادیں جو ہیں وہ غصب کر لی گئیں، چھین لی گئیں، اور اس وجہ سے وہ مختلف جگہ پر بھاگ گئے، ہجرت کر گئے، اور انہوں نے چٹانوں میں جا کر جو ہے وہ بسیرا کیا۔ والدین جو ہیں وہ بچھڑ گئے، بہن بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اور اس سچویشن میں، اس حالت میں مقدس پطرس جو اس وقت روم میں تھا اور اس نے ان کلیسیاؤں میں خدمت کی تھی، اسے بڑی فکر لاحق ہوئی، اس کے اندر بوجھ تھا، اور وہ اس پیشن کو جو ہے اس خط کے وسیلے سے ان تمام کلیسیاؤں کو لکھتا ہے جو مسافر ہو گئی ہیں، جو جا بجا جو ہے بکھر گئی ہیں، پراگندہ ہو گئی، تاکہ جو خطرہ اس نے بھانپا ہے، جس اندیشے وہ جان رہا ہے، وہ یہ تھا کہ اس اظہار ثانی کے باعث، اس دکھ کے باعث، اس مصیبت اور تکلیف کی وجہ سے کہیں وہ اس ایمان کو جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ان پر ظاہر ہوا ہے اسے رد نہ کر دیں، اس سے منحرف نہ ہو جائیں، اور نجات جو ہے اس سے دور نہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ بڑی فکر کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ جو ہے انہیں یہ خط لکھتا ہے۔
کیونکہ بہت سارے جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، بہت سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، اور اس قسم پرسی کی حالت میں جو ہے خداوند کا بندہ مقدس پطرس جو ہے، جن کی جائیدادیں جو وہ بے گھر ہو گئے، اپنے گھروں سے جو ہے وہ دور ہو گئے، ان کے املاک جو ہیں وہ لوگوں نے ان پر قبضہ کر لیا، انہیں پہلی امید جو ہے وہ یہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے، اگر آپ جو ہے اس خط پر غور کریں تو لکھا ہے 4 آیت، تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں، وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلہ سے اس نجات کے لیے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے، حفاظت کیے جاتے ہو، آسمان پر محفوظ ہیں۔ یقیناً تمہاری املاک، تمہارے گھر، تمہاری زمینیں جو ہیں وہ چھن گئی ہیں، وہ تمہارے پاس نہیں رہی، لیکن ایک جائیداد، ایک میراث جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور اس کی صفات اور خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ میراث جو ہے، پہلی بات وہ غیر فانی ہے، اور دوسری بات وہ بے داغ ہے، اور تیسری بات جو ہے وہ کہتا ہے لازوال ہے، اس کو زوال نہیں آ سکتا۔ میرے عزیزو، یہ میراث جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، جس کی امید جو ہے مقدس پطرس جو ہے ان مسافروں کو، ان کلیسیاؤں کو، ان لوگوں کو جو جا بجا بکھر گئے ہیں، انہیں دلاتا ہے، تو یہ میراث جو ہے یہ غیر فانی ہے۔ وہ میراث جو ان کے پاس تھی، جو اب نہیں رہی، وہ فانی ہے۔ وہ میراث جو ان کے پاس تھی وہ زوال پذیر ہے، لیکن یہ میراث جو ہے یہ لازوال ہے، اور یہ میراث جو زمین پر ہے یہ داغدار ہو سکتی ہے، لیکن آسمان پر جو میراث ہے وہ بے داغ ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنی انجیل میں جو ہے اس کے بارے میں لکھا کہ اپنا خزانہ جو ہے وہ کہاں جمع کرو؟ اپنا خزانہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر جمع کرو، کیونکہ وہاں پر نہ چور نقب لگاتے ہیں، نہ کیڑا خراب کرتا ہے، اور نہ اسے زنگ لگتا ہے۔ جب ہم ان دونوں حوالہ جات کو یکجا کر کے جو ہے غور کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ نہ چور، نہ کیڑا اور نہ زنگ۔ میرے عزیزو، اس میں جو ہے ان آزمائشوں کی بات بھی کی گئی ہے جس کا ذکر 6 آیت میں کیا ہے۔ اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو۔ اور آزمائشیں جو ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ کچھ ہیں ایکسٹرنل جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جس میں چور اور زنگ ہے۔ زنگ جو ہے یہ ایکسٹرنل جو ہیں وہ ٹیسٹ ہیں، یہ آزمائشیں ہیں۔ زنگ جو ہے وہ چیزوں کو باہر سے خراب کرتا ہے، اور اسی طرح چور جو ہے یہ بھی باہر سے آتے ہیں جو اس میراث کو جو ہے چوری کر سکتے ہیں، اسے چھین سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بات کرتا ہے کہ زنگ جو ہے یہ ایک ایسی آزمائش ہے جو اندر سے چیزوں کو کھاتی ہے، اور یہ آزمائش جو ہے انٹرنل ہے۔ زنگ جو ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ کھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح آج بھی جو ہے انٹرنل ٹیسٹ ہیں کلیسیا میں، اور اسی طرح ایکسٹرنل بھی ہیں۔ انٹرنل جو ہیں یہ وہ آزمائشیں ہیں جو اندرونی ہیں، جس میں جھگڑے ہو سکتے ہیں، آپس میں تفرقہ ہو سکتا ہے، خلفشار ہے، مقابلہ، منفی مقابلہ بازی ہے، اور
عہدوں کی جنگ کبھی آ جاتی ہے اور ہم اس میں جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں، اور اسی طرح بدعات ہیں جو کلیسیا کی اندر سے اٹھتی ہیں، اور یہ آزمائشیں جو ہیں انٹرنل ہیں جو کلیسیا کو خراب کر سکتی ہیں اور اس میراث کو جو ہے اس سے دور لے جا سکتی۔ اس لیے میرے عزیزو، باہر سے جو آزمائشیں ہیں یا اندر سے آزمائشیں ہیں، ان پر غور کرتے رہو، اور ساتھ ہی وہ حوصلہ بھی دیتا ہے کہ یہ آزمائشیں جو ہیں یہ ہیں کس لیے، یہ ہمیں دور لے جانے کے لیے نہیں ہیں۔ حوصلے کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت بیش قیمت ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم حوصلہ پکڑیں، دلیری پکڑیں۔ اور میرے عزیزو، یہ آزمائشیں جو ہیں یہ شروع سے ابتدائی کلیسیا سے ان کا آغاز ہوا، اور جب تک کلیسیا زمین پر ہے یہ آزمائشیں آتی رہیں گی تاکہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں۔ ہمارا ایمان جو ہے جو سونے سے زیادہ بیش قیمت ہے، اس میں جو ہے ہم ترقی کرتے جائیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ابھی جو ہے سویڈن میں جو واقعہ ہوا اس کے وسیلے سے اگر آپ جو ہے اس سے واقف ہوں، آپ نے غور سے جو ہے وہ دیکھا ہو، تو ایک شخص ہے جو ایتھیسٹ یعنی ملحد ہے، نہ وہ مسلم ہے نہ وہ کرسچن ہے، اس نے جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے اسے جلایا۔ میرے عزیزو، لیکن اس میں سویڈن کی حکومت جو ہے اس کی صلاح، اس کی اجازت جو ہے وہ شامل تھی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ایمانداروں پر یکے بعد دیگرے جو ہے بہت ساری تکالیف ہیں۔ وہ شخص جو ہے اس نے جو بھی کام کیا، اس کی جو بھی اندرونی جو ہے وہ مشورت، رائے تھی، خیال تھا، جو بھی اسے تکلیف تھی، لیکن اس کے وسیلے سے کرسچینٹی جو ہے اس پر بہت ساری آزمائشیں ہیں، بہت ساری تکلیفیں جو ہیں اٹھانی پڑی، اور اس کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ میرے عزیزو، اسی طرح ابتدائی کلیسیا میں کیسر نیرو کے دور حکومت میں جو ہے کلیسیا نے بہت دکھ اٹھایا، اور کیسر نیرو جو ہے اس نے یہ چاہا کہ تمام پرانے عہد نامے کی جو جلدیں ہیں انہیں اکٹھا کر کے جلا دیا جائے، اور جتنے بھی کرسچن ہیں جہاں جہاں ملتے ہیں انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ کیسر نیرو کے عہد کی اظہار ثانی جو ہے اس وقت بھی جب لوگ اسے یاد کرتے ہیں تو کانپتے اور ڈرتے ہیں۔ اور اس طرح کلیسیا میں اس وقت بھی کھلبلی مچ گئی۔ اگر آپ ان آزمائشوں کا اور ان دکھوں اور ان تکالیف کا مطالعہ جو ہے وہ تسلسل سے کرتے آئیں تو ہٹلر کے زمانے میں جو جرمنی کا فرما روا تھا، اس کے زمانے میں بھی اس نے پرانے عہد نامے کے مطالعہ پر جو ہے پابندی لگا دی، اور پھر اس نے صرف یہاں تک نہیں بلکہ پرانے عہد نامے کی جتنی جلدیں اسے موصول ہوئیں انہیں جو ہے وہ جلا ڈالا۔ میرے عزیزو، اور اس کے بعد ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نقاد جو ہیں وہ خدا کے کلام پر جو ہے تنقید سازی کرتے آئے ہیں، اس میں سے کمزوریاں جو ہیں وہ ڈھونڈتے آئے ہیں، اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کلام تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہے ان واقعات پر غور کریں، ان شخصیات کا مطالعہ کریں جس میں سادھو سندر سنگھ ہے، اور اس نے بھی بابانگے دوہل جو ہے خدا کے کلام کو جو ہے وہ جلایا، اور جیسے ہی وہ جلاتا ہے تو خدا جو زندہ خدا ہے وہ رات کو اس کے کمرے میں آ جاتا ہے، اور وہ بے چین اور بے قرار ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر تو خدا ہے تو مجھ سے بات کر،
میرے عزیزوں، اور خداوند اس کی خوابگاہ میں موجود ہونے کے سبب سے اسے اٹھاتا ہے، اور وہ شخص جو بائبل کے خلاف تھا، جو خدا کے کلام کو مٹا دینا چاہتا تھا، خدا نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ تبدیل شدہ کلام ہے، لیکن خدا نے اس کی زندگی کو پکڑ کر تبدیل کر دیا، اور اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے تمام ہمالیہ کے سلسلہ، چین، ہندوستان اور اس کے بعد یورپ تک جو ہے خدا کے کلام کا پرچار کیا۔ اسی طرح میرے عزیزو اگر آپ دیکھیں تو پادری سلطان محمد پال، پادری ماد الدین اور بڑی بڑی شخصیات جو ہیں، انہوں نے اس کلام کا مطالعہ جو ہے اس اندیا سے کیا، اس خیال سے کیا کہ اس میں سے کمزوریاں ڈھونڈیں، لیکن پڑھتے پڑھتے خداوند نے جو ہے انہیں زور دیا، اور وہ تبدیلیاں تو نہ ڈھونڈ سکے، لیکن ان کی اپنی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے بعد میں خدا کے کلام کا جو ہے پرچار کیا۔ ان آزمائشوں، ان دکھوں اور تکلیفوں میں خدا کا کلام جو ہے وہ بڑھتا رہا، خدا کی کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرتے گئی، اور خدا کے کلام رسولوں کے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ہر روز جو ہے لوگوں کو کلیسیا میں شامل کر دیتا تھا۔ میرے عزیزو، جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس سے بھی زیادہ تکالیف ہوں، اس سے بھی زیادہ دکھ ہوں، موت ہو، اور خدا کے کلام کو ناپید کرنے کے لیے جو ہے کوششیں ہوتی رہیں، لیکن خدا کا کلام جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس پر ایمان رکھیں، اور نہ خدا کے لوگ جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ اور اگر آپ اسی چیپٹر میں پہلا باب جو ہے اس کی 35ویں آیت میں خداوند کا بندہ مقدس پطرس جو ہے اس بات کو آگے بڑھاتے بڑھاتے جو ہے وہ لکھتا ہے، گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ میرے عزیزو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم پر کیا ذمہ داری ہے؟ آج بہت سارے لوگ جو ہے اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، ان تمام تکالیف و دکھوں اور خدا کے کلام کی اس حالت کو دیکھ کر جو ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور ان کی عقیدت اور محبت جو ہے وہ بیدار ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے وہ احتجاج کرنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف طرح سے جو ہے اس کو اپنی زندگیوں میں جو ہے اس رویے کو جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خدا کے کلام کا جو ہے وہ پہلی انجیل سے مکاشفہ کی کتاب تک جو ہے مطالعہ کریں تو کلیسیا جو ہے نہ اس نے کبھی ہڑتال کی اور نہ کبھی ایسا احتجاج کیا، نہ وہ سڑکوں پر آئے اور نہ کسی طرح سے انہوں نے دوسروں کو جو ہے تکلیف دی اور نہ مصیبت میں ڈالا، بلکہ شہداء جو ہے وہ جیسے جیسے شہید ہوتے رہے وہ ان کے بدن جو ہے وہ لے کر جاتے رہے اور دشمنوں کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے رہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوں گی، لیکن کلیسیا جو ہے اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسے جو ہے کوئی ایسا ایٹیچیوڈ جو ہے اسے جو ہے وہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا زندہ ہے اور اس کا کلام بھی زندہ ہے۔ خدا لا تبدیل ہے اور اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے۔ خدا قدرت والا ہے اور اس کا کلام بھی قدرت والا ہے، اور وہ زندگیوں میں کام کرنے کی قدرت جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو خداوند کا بندہ یہ تمام باتیں کرتے ہوئے پہلی آیت کے آخر میں انہیں کہتا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ
खुदावंद यीशु मसीह के सबब से या इस कलाम को कबूल करने के सबब से होता है, तुम्हें इत्मीनान और फजल जो है वो हासिल होता रहे। मेरे अजीज़ों, आज देखने की ज़रूरत है कि खुदावंद जो है वो हमेशा मौजूद है और खुदावंद का बंदा जो है वो इत्मीनान की दुआ जो है वो करता है। इत्मीनान जिसके बारे में वो हमें हौसला देता है। जब हम इस लफ्ज़ पर गौर करते हैं तो इत्मीनान जो है इब्रानी में इसे शलूम कहा जाता है। और शालूम जो है ये वो पत्थर है जब मछेरे माहीगीर जो है वो मछलियाँ पकड़ते थे तो अपनी कश्ती के अंदर जो है एक पत्थर रखते थे जिसका नाम शलूम था। और जब दरिया में झील में जो है तूफान के बायस लहरें जो हैं उनमें मद्दोजज़र आता, वो उठती और कश्ती जो है वो डोलती थी और अंदेशा होता था कि वो डूब जाए, उसमें पानी भर जाए। तो फिर वो पुकारते थे शलूम शलूम शलूम। और एक शख्स जो है उसकी ये ड्यूटी होती थी कि इस पत्थर के वसीले से जिसका नाम शलूम है उस कश्ती का बैलेंस तवाज़न जो है उसे कायम रखे। मेरे अज़ीज़ों, जब मुक़द्दस पतरस जो है ये दुआ करता है कि तुम्हें इत्मीनान हासिल होता रहे, तो एक और पत्थर है जिसे मेमारों ने रद्द किया और वही कोने के सिरे का पत्थर हुआ और वो शलूम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। क्योंकि लिखा है कि यीशु के तने से एक कौंपल निकली और उसके बारे में आखिर में लिखा है कि वो अमन और सलामती का शहज़ादा होगा। शलूम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। जिस ज़िंदगी की कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह होंगे उस पर आजमाइशें आती रहें, दुख आएँ, तकलीफ़ें आएँ, मुसीबतें आएँ, ऐसे काम जो है वो लगातार एक के बाद दीगरे मुसलसल होते रहें। अगर उस ज़िंदगी की कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह जो शलूम हैं वो होंगे तो वो कश्ती जो है वो कभी डूब नहीं सकती, उसमें बैलेंस रहेगा और उसका तवाज़न जो है हमेशा बरकरार रहेगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज जो है हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है ताकि हम उसमें चलते रहें। एक बात और हौसले और दलेरी की बताना चाहता हूँ जिससे हम ईमान में मजबूत होंगे, और वो ये है कि खुदा जिसकी हम परस्तश करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो खुदा जो है वो अक़लियत का खुदा है। अगर आपने कभी गौर किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने जितनी तमसीलें, जितनी बातें की, उसने अक़लियत के लिए लिखा है कि वो एक भेड़ को 99 को छोड़कर एक की तरफ जो है वो चला जाता है। उसने फिर तमसील पेश की कि वो 10 सिक्कों में से 9 को छोड़कर एक सिक्के की तलाश करता है। वो राई के दाने की बात करता है जो सबसे छोटा है। और इसी तरह वो खोए हुओं को ढूंढता है। मेरे असीसों, वो खुदा जो अक़लियत का खुदा है, हमारी उन आवाज़ों को जो लोग दबाने की कोशिश करेंगे उनसे वाकिफ़ है। वो कमज़ोरों के साथ होता है और वो हमेशा ऐसे लोगों को बरकत देता है और बरकत देकर अक़लियत को जो है अक्सरियत में तब्दील करने की कुदरत रखता है। उसने एक शख्स को यानी इब्राहिम को पकड़ा और उससे फिर, जिसके बारे में लिखा है कि उसके औलाद नहीं थी और उसकी बीवी जो है वो भांज थी, लेकिन खुदावन ने जब उसको पकड़ा तो फिर खुदावन ने उससे ख़ानदान बना दिए, उससे कबीले और उससे कौमें जो हैं वो बर्पा हुई। और आज मसीही कौम जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है, जो खुदावंद यीशु मसीह जिस पर इब्राहिम ईमान ले आया आज अक्सरियत में है। खुदावंद जो है
وہ قلت کو جو ہے وہ ہمیشہ کثرت میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آئے چھوٹے گلے مت ڈال۔ اس لیے میرے عزیزو، آج جو ہے ہمیں اس اطمینان میں رہنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے مقدس پطرس جو ہے وہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ تمہیں فضل اور اطمینان جو ہے وہ کثرت سے حاصل ہوتا رہے۔ آج بدعات جو ہیں وہ شاید اندرونی خلفشان، اندرونی ٹیسٹ ہیں، اور وہ ستائیں گی، وہ آپ کو اس ایمان سے جو ہے منحرف کریں گی۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں خداوند پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی بس جو ہے وہ گاؤں میں آئی ہے، آج بھی ابلیس ان بدعات کے وسیلے سے لوگوں کو جو ہے اس نجات سے دور لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کلیسیا کا کام یہ ہے کہ وہ نمک اور نور کے طور پر جو ہے زندگی بسر کرے، تاکہ وہ لوگ جو اندھیرے میں ہیں، جو جہالت میں ہیں، جو کھوئے ہوئے ہیں، جو اس سے دور جا رہے ہیں، وہ خداوند کی قربت اور رفاقت میں آ سکیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی رکھیں۔ یہ مصیبتیں، دکھ، تکلیف جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی اور شاید بڑھ جائیں، لیکن خداوند کے بندہ کے یہ الفاظ جو ہیں، تمہیں فضل اور اطمینان جو ہے وہ کثرت سے حاصل ہوتا رہے گا۔ یہی اس کی دعا ہے، اور یہی ہم میں سے ایک ایک کی دعا ہونی چاہیے، تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ بڑھتا رہے اور اس کا گلہ جو ہے وہ بھی بڑھتا رہے اور ایک ہو، تاکہ ایک ہی کے ذریعے اور ایک ہی چرواہے کی زیر سرپرستی عبادت کرتے رہیں۔ خداوند آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق بخشے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے۔ خداوند آسمانی پیارے مہربان باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری قدرت، تیری قوت کے لیے جو ابتدا سے تو رکھتا تھا اور انتہا تک تیرے پاس موجود ہے۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح، جس کے خون کے چھڑکے جانے کے سبب سے ہم نے نجات حاصل کی، ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے، ہمیں اس کام کو جو اس نے ہمارے سپرد کیا ہے کرنے کا فضل اور توفیق بخش دے۔ ان تمام ذمہ داریوں کو خداوند بڑی دلیری کے ساتھ کرتے رہیں، اور ان تمام بدعات کو، ان تمام جہالتوں کو، ان تمام آزمائشوں کو اپنی زندگی سے اور دوسرے لوگوں کی زندگی سے بھی دور کرتے رہیں، تاکہ خداوند ہم ہمیشہ اس غیر فانی، بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کرنے والے ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ تیرے ہتھیار ہوون گے خداوند دی وفاداری، تیرے ہتھیار ہوون گے خداوند دی وفاداری، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، نہ تینوں رات اندھیاری، ڈراوے گا نہ دن دا تیر، نہ تینوں رات اندھیاری۔ خدا دے پردے ہیٹھا جو کوئی انسان رہ